जी सामीन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की 8वीं किताब रात का शहज़ादा की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज की नई एपिसोड। इमरान का ख्याल 100% दुरुस्त निकला। सर सुल्तान के बंगले से थोड़े ही फासले पर एक आदमी नजर आया जो इस तरह खड़ा था जैसे उसे किसी का इंतजार हो। लिबास से खुशहाल मालूम होता था। इमरान की कार उसके करीब से गुजर गई। इमरान सोच रहा था कि मुमकिन है ये वो आदमी ना हो, क्योंकि ऐसे हालात में जबकि पुलिस वहां से एक लाश ले गई थी उसका वहां ठहरना मुश्किल ही होता। लेकिन इस सिलसिले में कोई वाज़ेह राय नहीं कायम की जा सकती थी। हो सकता है वो पुलिस की कार्रवाइयां ख़त्म हो जाने के बाद वहां पहुंचा हो। उसे इसका इल्म ही ना हो सका हो कि थोड़ी देर कबल वहां क्या हो चुका है। ये गरीब आदमियों की बस्ती तो थी नहीं कि लोग घंटों सड़क पर खड़े होकर उस वाक़े के मुतल्लिक़ चीमगोइयाँ करते। यहाँ इस तबके की आबादी नहीं थी जिसके अफराद किसी आवारा कुत्ते की अचानक मौत पर भी अफसोस करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ से पुलिस थोड़ी देर कबल एक आदमी की लाश ले गई थी, लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई बात ही ना हुई हो। बस थोड़ी देर के लिए मकानों की खिड़कियां खुली थीं, कुछ लोग सड़क पर निकल आए थे और फिर कुछ भी नहीं। गोया परिंदों के झुंड पर किसी शिकारी ने गोली चलाई। एक गिरा, दूसरे उड़ गए। इसके बाद नीचे वही जमीन और ऊपर वही बेकरार नीला आसमान और दोनों के दरमियान वही अज़ली सन्नाटा। इमरान की कार उस आदमी से ज्यादा दूर नहीं गई थी। रफ्तार पहले ही से कम थी। इमरान एक दोराहे पर उसे रोककर दो बंगलों की दरमियानी जगह में इस तरह बैक करने लगा जैसे गलत रास्ते पर निकल आने के बाद वापस होना चाहता हो। मगर उसकी कार दोबारा सड़क पर नहीं आई। इमरान उसे रोककर नीचे उतर आया। गली के मोड़ पर पहुंचकर उसने देखा कि वो आदमी अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब वो तन्हा नहीं था और ना अब उसके अंदाज में पहले की सी बेफिक्री थी। वो एक दूसरे आदमी से गुफ्तगू कर रहा था। उनके करीब ही एक शानदार कार खड़ी थी। इमरान ने उन्हें कार में बैठते देखा और कार मुखालिफ सिमत में मुड़ गई। इमरान बड़ी तेजी से अपनी कार की तरफ झपटा। उसने इंजन बंद नहीं किया था, मगर इससे ये गलती बेख्याली में सरजद हुई थी। दीदा दास्ता ऐसा नहीं किया गया था। उसकी कार दूसरी कार के ताक़ुब में रवाना हो गई, लेकिन इस स्टेज पर भी उसे यकीन नहीं था कि वो सही रास्ते पर है। किसी भी मामले की सुरागरसानी की इब्तिदा ऐसे ही गैर यकीनी हालात से होती है। महज शुबे की बिना पर गलत रास्ते भी इख्तियार कर लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो गलत रास्ता ही सुरागरसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है, यानी वो हकीकतन गलत रास्ता नहीं होता। और फिर इमरान तो इसका कायल था कि जैसे कोई मुगनी सतार पर उल्टे सीधे हाथ चलाते चलाते कोई धुन निकाल देता है, इसी तरह एक सुरागरसान की बेमकसद भाग दौड़ भी आखिरकार उसे मंजिल तक पहुंचा ही देती है। वो अगली कार का ताक़ुब करता रहा। अब वो शहर के सबसे ज्यादा बारौनक हिस्से में था। कार फिगारो के कंपाउंड में दाखिल हुई। ये यहाँ के बहुत बड़े होटलों में से था और अब इमरान ने दूसरे आदमी को करीब से देखा। ये फिगारो के मैनेजर के अलावा और कोई नहीं था। इमरान की कार भी कंपाउंड में दाखिल हो चुकी थी। वो उनके पीछे ही पीछे होटल में दाखिल हुआ। इमरान समझा था कि शायद मैनेजर अपने कमरे ही में जाएगा, लेकिन वो
اور اس کا ساتھی ڈائننگ ہال ہی میں ایک خالی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ 2 کرسیاں خالی تھیں۔ عمران تیر کی طرح ان کی طرف گیا اور بڑے بے تکلفانہ انداز میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے اس کی اس حرکت کو حیرت اور غصے کی نظر سے دیکھا۔ جواب میں عمران بھی حیرت سے منہ کھولے انہیں باری باری سے گھور رہا تھا۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اچانک اپنی کسی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ پھر قبل اس کے کہ وہ دونوں کچھ کہتے، عمران بڑی سنجیدگی سے بولا، اور پھر جب آپ نے ٹیلی فون ڈائریکٹری کی ورق گردانی کی تو اسے وہ نمبر مل گیا، لیکن وہ نمبر ہوم سیکرٹری سر سلطان کا تھا۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مینیجر کا ساتھی منہ کھول کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا تھا۔ عمران نے یہ تبدیلی اچھی طرح محسوس کی، لیکن مینیجر نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ دونوں کا بھلا چاہتا ہوں، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ عمران نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ مینیجر اغرایا، اگر آپ نے دیکھا بھی ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ ہونے والی باتیں ہو کر ہی رہتی ہیں۔ مثلاً اس پینسل پر دانتوں کے نشان موجود ہیں جسے دانتوں میں دبا کر آپ نے نمبر ڈائل کیے تھے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ مقتول مرنے سے پہلے ایک کرسی میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ سر سلطان کے پڑوس کے ایک خالی بنگلے میں تھا۔ یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ تار سر سلطان کے وائل پور سے دوسرے بنگلے تک لے جایا گیا تھا۔ آپ نہیں سمجھے، پھر سے سمجھیے، بلکہ یوں، میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مینیجر نے بات کاٹ دی، لیکن اب اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت وہاں پہنچے تھے جب لاش اٹھ چکی تھی۔ کیسی لاش؟ مینیجر کے ساتھی نے تھوک نگل کر پوچھا۔ اچھی لاش، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خراب نہیں ہوئی تھی، عمران نے جواب دیا۔ آپ ہمارا وقت برباد کر رہے ہیں، مینیجر نے سنبھالا دیا۔ اجنبیوں سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنا بدتمیزی ہے۔ صرف اسی صورت میں جناب جب وہ اجنبی عورتیں ہوں، عمران دیجے نچا کر بولا۔ آپ براہ کرم یہاں سے اٹھ جائیے، ورنہ، مینیجر اسے گھورنے لگا۔ اچھا اب سنیے، عمران نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ شاید آپ کو علم نہیں کہ بڑے آفیسروں اور وزراء کے ٹیلی فون عام ٹیلی فونوں سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی ایکسچینج میں ان کے میٹر سے ایک چھوٹا سا ٹیلی پرنٹر بھی اٹیچ ہوتا ہے، یعنی ادھر آپ نے ان کے نمبر ڈائل کیے اور ادھر وہاں آپ کے نمبر کھٹاکھٹ چھپ گئے۔ اسی طرح دونوں طرف کے نمبر چھپ جاتے ہیں۔ اب آپ غالباً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سیدھا یہیں کیسے پہنچ گیا۔ عمران نے یہ غب کچھ اس انداز میں ہانکی کہ اچانک مینیجر کے چہرے پر زردی پھیل گئی۔ اس کے ساتھی کی حالت تو اس سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے پھیپھڑوں میں مزید سانسوں کے لیے جگہ ہی نہ رہ گئی ہو۔ آپ کون ہیں؟ مینیجر نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ کیا اب بھی یہ بتانے کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ میں کون ہو سکتا ہوں؟ پولیس؟ 100% جناب، عمران سر ہلا کر بولا۔ اب آپ جو کچھ بھی کہیں گے سوچ سمجھ کر کہیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہوا، مینیجر آہستہ سے بڑبڑایا۔ کیا ہم کہیں تنہائی میں نہیں چل سکتے؟
عمران نے کہا، آپ بھی معزز آدمی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات عام آدمیوں میں پھیلے۔ اوہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، مینیجر جلدی سے بولا، میرے آفس میں چلیے۔ وہ تینوں وہاں سے اٹھ کر مینیجر کے آفس میں آئے۔ عمران نے خود ہی گفتگو چھیڑ دی، ان کے بولنے کا انتظار نہیں کیا۔ اسے دوسرے بنگلے میں ہلاک کر کے لاش سر سلطان کی کمپاؤنڈ میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ کو فون کرنے کے لیے سر سلطان کے نمبر استعمال کیے گئے۔ میں تو آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ مقتول نے فون پر آپ سے کیا کہا تھا۔ مینیجر کچھ نہیں بولا۔ عمران اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ پھر اسی نے کچھ دیر بعد پوچھا، مقتول کون تھا؟ فگارو کا ایک حصہ دار، مسٹر قرار، مینیجر مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ قرار اور حصہ دار کا قافیہ مجھے پسند آیا، بہرحال مگر جناب وہ چکر کیا تھا؟ میں کسی چکر سے واقف نہیں، مینیجر نے کہا، نہ یہ جانتا ہوں کہ وہ وہاں پہنچے کس طرح۔ بلا شبہ آپ یہ نہیں جانتے کہ مقتول وہاں کیسے پہنچا تھا، لیکن چکر سے تو آپ واقف ہیں۔ اس سلسلے میں آپ جھوٹ بول کر کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں اس گفتگو کے ایک ایک لفظ سے واقف ہوں جو آپ دونوں کے درمیان فون پر ہوئی تھی۔ مینیجر پھر خاموش ہو گیا۔ بتا دینے میں آپ کا فائدہ ہے، عمران نے کہا، دوسری صورت میں آپ اپنی خطرناک پوزیشن سے تو واقف ہی ہیں، کیونکہ معاملہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کا ہے۔ مینیجر سر جھکائے گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ ہاں جلدی کیجیے، میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ لاش سر سلطان کے کمپاؤنڈ میں کیوں ڈالی گئی تھی، اور شاید آپ کے فرشتے بھی اس کا جواب نہ دے سکے۔ ویسے آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ کسی بات کو اگلوانے کے سلسلے میں پولیس والے جہنم کے فرشتوں سے کم نہیں ہوتے۔ گونگے، بہرے اور اندھے، صرف ان کے ہاتھ مشینوں کی طرح چلتے رہتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آپ میرے بیان پر یقین ہی کر لیں؟ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کی زبان سے کچھ نہ کچھ سننا ضروری سمجھتا ہوں۔ مینیجر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، قرار صاحب ایک آدمی کے چکر میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے اس آدمی پر قابو پا لیا تو مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ آدمی کون ہے؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا تھا۔ البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ قرار صاحب کی زندگی کا بیشتر حصہ جنوبی افریقہ میں گزرا تھا، اور وہ آدمی وہیں سے تعلق رکھتا تھا۔ کیا وہ آج کل یہی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، قرار صاحب نے تو یہی بتایا تھا۔ کہاں ہے؟ کون ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس کا قیام سیٹھ داؤد کے مہمان خانے میں ہے۔ شاید آپ کو علم ہو کہ سیٹھ داؤد کی تجارت افریقہ میں بھی ہے، اور یہاں اکثر ان کے پاس افریقی تاجر آتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے خاص طور سے ایک مہمان خانہ بنا رکھا ہے۔ عمران صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دیر بعد پوچھا، قرار نے آپ کو اس کا نام یا حلیہ تو یقیناً بتایا ہوگا؟ جی نہیں، نہ میں نے پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا۔ ویسے میں انہیں بہت قریب سے جانتا تھا۔ وہ کیمیا گری کے خبط میں مبتلا تھے، اور مجھے اس موضوع سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں، کیونکہ یہ چیز بالکل منشیات کی طرح آدمی کے وجود سے چمٹ جاتی ہے۔ قرار صاحب ویسے بھی کافی دولت مند تھے، لیکن سونا بنانے کا خبط ان پر بری طرح سوار تھا۔
24 घंटे वही चक्कर। अच्छा, मुझे करार साहब का पता नोट करा दीजिए, इमरान ने जेब से नोटबुक निकालते हुए कहा। 13 मार्स्टन रोड। वो वहां तन्हा रहते थे। उनके आज़ा? मुझे तो उनके किसी भी अजीज का इल्म नहीं। उन्होंने कभी किसी का तज़किरा ही नहीं किया। आपकी तारीफ? इमरान ने मैनेजर के साथी की तरफ देखकर कहा। मेरे असिस्टेंट मिस्टर तनवीर। अच्छा, सिर्फ एक सवाल और। इमरान नोटबुक बंद करके जेब में रखता हुआ बोला। क्या करार साहब ने आपसे कहा था कि उस शख्स पर काबू पाने के लिए उसे आपकी मदद की भी जरूरत पेश आ सकती है? जी हाँ, उन्होंने कहा था। उनका ख्याल था कि वो बहुत खतरनाक, इंतहाई चालाक आदमी है और एक बड़ा मुजरिम भी। लिहाजा मैं उनकी मदद करने पर तैयार था, क्योंकि मुझे मुजरिमों से जरा बराबर भी हमदर्दी नहीं होती। खूब, इमरान मुस्कुराया। आपको तो पुलिस ऑफिसर होना चाहिए था। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि मैं फिर आपको तकलीफ दूं। मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूं, मैनेजर ने बड़े खलूस से कहा। थोड़ी ही देर बाद इमरान की कार मार्स्टन रोड के 13वें बंगले के कंपाउंड में दाखिल हुई। बंगला शानदार था और पाइबा की हालत से करार की खुश ज़ौकी जाहिर हो रही थी। इमरान की कार पोर्टिको में जैसे ही रुकी, एक कवि हिकल आदमी दाहिने बाजू के कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आ गया। उस पर नजर पड़ते ही इमरान ने एक तवील सांस ली। इमरान उससे अच्छी तरह वाकिफ था। ये पिंटू था, एक पेशावर मुक्काबाज जिसका शुमार शहर के बदमाशों में होता था। वो भी इमरान से ना सिर्फ वाकिफ था बल्कि एहसानमंद भी था। एक बार इमरान ने उसे एक मशहूर कमारबाज गिरोह की पंजे से रहाई दिलाई थी, वरना वो एक बड़ी रकम के साथ अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठता। इमरान को कार से उतरते देखकर वो इसकी तरफ लपका। अरे आप हैं, उसने बुखलाए हुए लहजे में कहा। यानी आप इधर कैसे भूल पड़े? पिंटू, मैं एक जरूरत से आया हूं, इमरान उसके साथ बरामदे में दाखिल होता हुआ बोला। मेरे लायक कोई खिदमत इमरान बाबू, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान याद रखूंगा और साथ ही साथ ये भी कहता रहूंगा कि आप अपनी सलाहियतें बेकार ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देते तो दुनिया के अच्छे मुक्काबाजों में आपका शुमार हो सकता था। मुझे आपके वो मुक्के कभी ना भूलेंगे जो आपने रिक्सटन के ग्रोह पर बरसाए थे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बीन बड़ी अच्छी बजा सकता हूं, इमरान ने संजीदगी से कहा, लेकिन फिलहाल इस तज़किरे को रहने ही दो। मरने से कब्ल मैं एक बार इस मसले पर ज़रूर गौर करूंगा कि मुझ में किस किस्म की सलाहियतें ज़्यादा हैं। आप जो कुछ भी फरमाइए, मैं हर काम के लिए हाजिर हूं। तुम करार के मुलाजिम हो? जी हाँ, मैं उन्हें मुक्काबाजी सिखाता हूं। आप तशरीफ रखिए, आपके लिए काफ़ी बनवा दूं या कोल्ड ड्रिंक? इमरान एक आराम कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। क्या करार साहब पिछली रात? मगर ठहरो, क्या तुम मुस्तकिल तौर पर यहीं मुकीम हो? जी हाँ, करार साहब मुझ पर बहुत मेहरबान है। उन्होंने मुझे एक कमरा दे रखा है और मेरे आराम का ख्याल रखते हैं। पिछली रात वो बंगले ही में थे? इमरान ने पूछा। क्यों, क्या बात है? पिंटू बेअख्तियार चौंक पड़ा। मेरी बात का जवाब दो पिंटू। जी हाँ, मगर नहीं, वो सिर्फ 9:30 बजे रात तक यहाँ थे। उसके बाद से शायद अब तक वापस नहीं आए। ये कोई ऐसी तशवीशनाक बात भी नहीं? क्यों,
عمران نے سوال کیا۔ جی نہیں، وہ اکثر 3 دن تک یہاں نہیں آتے۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ پنٹو، تم فی الحال صرف میرے سوالات کا جواب دو۔ اس کے بعد جو کچھ بھی پوچھو گے بے دریغ بتا دوں گا۔ بہتر ہے۔ کیا قرار صاحب کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا؟ جی دیکھیے، بات دراصل یہ ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ سے کچھ چھپا سکوں، لیکن اتنا آپ جانتے ہوں گے کہ بعض معاملات میں برے آدمی بھی ضمیر رکھتے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور تمہاری اس صفت سے بھی واقف ہوں کہ تم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تم نے مجھ سے ایک بار وعدہ کیا تھا کہ اب اچھے آدمیوں کی طرح زندگی بسر کرو گے، اور تم اس پر قائم ہو۔ لیکن ہاں، میرا خیال ہے کہ تم قرار صاحب کو ان کے احسان کے عوض کسی الزام سے بچانا چاہتے ہو۔ جی ہاں، پنٹو اطمینان کی سانس لے کر بولا، بالکل یہی بات ہے۔ لیکن پنٹو، تمہیں یہ سن کر افسوس ہوگا کہ آج دوپہر کو قرار صاحب قتل کر دیے گئے۔ کیا؟ پنٹو اچھل کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، ان کا قتل پراسرار حالات میں ہوا ہے۔ میرے خدا! پنٹو مضطربانہ انداز میں اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ اس لیے یہ پوچھنا ضروری ہے، ممکن ہے تمہیں اس کے متعلق کچھ معلوم ہو؟ عمران نے کہا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قتل میں میرا ہاتھ ہے؟ تم پھر غلط سمجھے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم اپنے وعدے کے مطابق عرصہ سے باعزت طور پر زندگی بسر کر رہے ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ قرار صاحب کو اس حادثے کا اندیشہ پہلے سے رہا ہوگا۔ کیوں؟ ایسا تھا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ تھا، پنٹو کچھ سوچتا ہوا بولا۔ انہوں نے مجھ سے کسی غیر ملکی کا تذکرہ کیا تھا جو شاید سیٹھ داؤد کے مہمان خانے میں مقیم ہے۔ وہ تذکرہ کس قسم کا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ کسی طرح قابو میں آ جائے تو بہت بڑا مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا قرار ہی ایسا آدمی تھا؟ جی نہیں، اس سے پہلے میں نے ان کی زبان سے اس قسم کی گفتگو کبھی نہیں سنی تھی، حالانکہ مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ غیر ملکی ایک بہت بڑا مجرم بھی ہے۔ نام تو بتایا ہوگا؟ جی نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ شاید انہیں اس سلسلے میں میری مدد کی ضرورت پیش آئے۔ عمران سوچ میں پڑ گیا۔ جب پنٹو جیسا خطرناک آدمی قرار کے پاس موجود تھا تو اسے فگارو کے مینیجر سے مدد طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پنٹو اس کے لیے آگ کے سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیتا، اور پھر پنٹو پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ چیز قرار کے بھی علم میں بھی رہی ہوگی، لہٰذا یہ سوچنا ہی فضول ہے کہ پنٹو ٹیلی فون ڈائریکٹری میں قرار کے بتائے ہوئے نمبر نہ تلاش کر پاتا۔ مگر ہو سکتا ہے کہ یہاں فون ہی نہ ہو۔ کیا یہاں فون ہے؟ عمران نے پنٹو سے پوچھا۔ جی ہاں، عمران پھر سوچنے لگا۔ یہاں فون بھی موجود ہے، پھر آخر اس نے مدد کے لیے فگارو کے مینیجر ہی کو کیوں رنگ کیا؟ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ فگارو کا مینیجر بھی اس معاملے سے گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بات بگڑ جانے پر وہ اس سے بے تعلقی ظاہر کرے۔ تم قرار صاحب کسی قسم کی مدد چاہتے تھے؟ تم سے قرار صاحب کسی قسم کی مدد چاہتے تھے؟ عمران نے پنٹو کو پھر مخاطب کیا۔ کیا آپ خود ہی نہیں سوچ سکتے کہ وہ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے رہے ہوں گے؟
میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کسی خطرناک آدمی کے چکر میں تھے۔ انہوں نے تمہیں اپنا پلان بھی بتایا ہوگا؟ جی نہیں، میں پلان سے واقف نہیں تھا، البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ ایک آدمی نے ان کی توجہ اس افریقی تاجر کی طرف مبذول کرائی تھی۔ کس نے؟ فگارو کے مینیجر نے۔ اوہ! عمران نے ایک طویل سانس لی اور پنٹو کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہے، پھر پنٹو نے عمران پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور عمران نے اسے سب کچھ بتا دیا، علاوہ اس کے کہ وہ فگارو کے مینیجر سے پہلے ہی مل چکا تھا۔ اچھا پنٹو، عمران بولا، یہ بتاؤ مگر اچھی طرح سوچ کر، کیا قرار نے تم سے خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ فگارو کے مینیجر کی ایما پر کر رہا ہے؟ ٹھہریے، واقعی اس کے متعلق مجھے کچھ سوچنا پڑے گا کہ یہ بات کیسے نکلی تھی۔ مگر کیا آپ فگارو کے مینیجر پر بھی اس سلسلے میں کسی قسم کا شبہ کر رہے ہیں؟ اب تم میری بات کا جواب دو، لیکن تمہیں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ تم نے یہ کیوں پوچھا ہے۔ میں یقیناً جواب دوں گا، مجھے یہ کوئی گہری سازش معلوم ہوتی ہے۔ ہاں دیکھیے، مجھے یاد آ گیا ہے کہ قرار صاحب کے منہ سے یہ بات غالباً غیر ارادی طور پر نکل گئی کہ اس معاملے میں فگارو کے مینیجر کا بھی ہاتھ ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس طرح اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی جیسے اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ شکریہ پنٹو، عمران سر ہلا کر بولا۔ اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ قرار صاحب بے داغ آدمی نہیں تھے، ان کا دامن بھی جرموں کے دھبوں سے پاک نہیں تھا، اور یہ بات شاید مجھے آج سے 15 دن پہلے معلوم ہوئی تھی۔ وہ شراب کے اسمگلر تھے اور فگارو کا مینیجر بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی پنٹو؟ ایک رات وہ بہت زیادہ نشے میں تھے، اسی حالت میں انہوں نے سب کچھ اگلنا شروع کر دیا تھا۔ شاید اس رات فگارو کے مینیجر سے کسی بات پر ان کا جھگڑا ہو گیا تھا، غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بالکل سمجھ گیا پنٹو، ایک بار پھر شکریہ۔ یہاں تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ 3 نوکر۔ قرار کے کسی رشتہ دار سے واقف ہو؟ میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کبھی کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں اس کے متعلق نوکروں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ چلیے، میں انہیں بلاتا ہوں۔ پنٹو چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 3 نوکروں کے ساتھ واپس آیا، لیکن ان سے بھی عمران کو قرار کے اعضاء کے متعلق کچھ نہ معلوم ہو سکا۔ تقریباً 15 یا 20 منٹ تک وہ ان سے سوالات کرتا رہا، پھر اس نے پنٹو سے کہا کہ وہ بنگلے کی تلاشی لینا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پنٹو اس پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ خود اسے اپنی گردن بھی اس کیس میں پھنستی نظر آ رہی تھی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔